बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। दो वाक़यात बहुत ही अफसोसनाक हुए हैं, उनका मैं हवाला देता हूं, आपसे बात भी करते हैं। लेकिन उससे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के एक वफ़द से आज मुलाकात हुई है लाहौर में, और कुछ बातें बड़ी मस्बत उन्होंने कही हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने कहा है जी कि पाक फ़ौज हमारी है, इसके ख़िलाफ़ जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। शाह महमूद कुरैशी वज़ीराबाद से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे, जबकि असद उमर फैसलाबाद से काफ़िले की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ से कभी समझौता नहीं हो सकता। ये भी कहा साबिक वज़ीर आज़म ने कि सरहदों पर खड़े फ़ौजी मेरे बच्चों की तरह हैं, आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी मेरा इशू नहीं, पाक फ़ौज हमारी और इसके ख़िलाफ़ जाना मुमकिन नहीं। तो ये कुछ बड़े पॉजिटिव मस्बत रिमार्क्स आए हैं इमरान खान साहब की तरफ से तसादुम के उस माहौल में जिसकी तरफ एक बंद गली की तरफ जाती हुई चीज़ें महसूस हो रही थी। उसके अलावा जो दो अफसोसनाक वाक़यात मैंने जिनका जिक्र करना चाहता हूँ आपसे, उनमें से एक तो ये कि इमरान खान साहब के साथ जो वारदात हुई है जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए हैं। सबसे पहले सुन लें कि मौलाना फजलुर रहमान ने उसके बारे में क्या कहा। परेशान हुए, लेकिन जो वक्त गुजरता गया इस वाक़े से लम्हा बलम्हा एक झूठ फूटता रहे हैं और मुल्क में हो क्या रहा है। और मेरे ख्याल में इस एक्टिंग में तो उसने शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। शायद कोई अदाकार भी इस तरह एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह उसने एक्टिंग करके दिखाई, और उसको सच भी साबित करने की कोशिश कर रहा है। कभी दौड़ के चलता है, कभी जख्मी के ऊपर पलस्तर डालता है। हड्डी टूटती है तो पलस्तर डाला जाता है, जख्मों पर पट्टी बांधी जाती है। जैसे जख्मी के ऊपर पता नहीं ये कि एक टांग है दो टांगे हैं। इस तरह का ड्रामा शायद दुनिया में कोई मचा सके। अब बात बुनियादी ये है कि पहले तो इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने झूठ क्यों बोला है। मैं समझता हूँ बड़े गैर मुनासिब अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि अदाकारी करता है, एक्टिंग करता है, बॉलीवुड एक्टर्स को पीछे छोड़ गया है। और ये वो रवैया जिसके हवाले से अक्सर ये PDM की जमातों में से कुछ जमातें ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माजी में तनकीद का निशाना बनाती रही हैं। मिसाल के तौर पे बेगम कलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थी तो ये तनकीद होती थी कि कुछ हलकों की तरफ से उनकी बीमारी का मजाक बनाया गया। फिर इसी तरह मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी ये बात होती रही है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, एक वक़ूआ हुआ है, जेन्युइन है, फायरिंग हुई है। अब उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें वो बता रहे हैं जी कि हड्डी फ्रैक्चर हुई है, और जो मेन आर्टरी है, ब्लड सप्लाई जहाँ से मेन जा रही है, उसके करीब से गोली छूती हुई गोश्त को चीरती हुई चली गई। और अगर वो खुदा न खास्ता ज़ख्मी होती तो ब्लीडिंग की वजह से 20 मिनट में किसी भी इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो जब इस नौयत का वाक़या हो गया, और चाहे वो आपके मुखालिफ हैं, सियासी तौर पर आपके ख़िलाफ़ हैं और आपके ख़िलाफ़ अजीबो गरीब अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो मेरे ख़्याल में उस जगह पर आकर बड़ेपन का मुज़ाहरा किया जाना चाहिए और उसकी मज़म्मत खुले अल्फाज में गैर मशरूत तौर पर की जानी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब होती हैं। अमीर मुकाम ने क्या कहा, ये भी सुने। इमरान का ड्रामा है, किस तरह बंदा था, किस तरह गोली थी कि एक की चेहरे पर लगी और दूसरे की इतनी गोली ने इतनी मूवमेंट करके दूसरे के टांग में लगी और वो जख्मी भी हुआ। और किस तरह शूटर था, किस तरह चीज़ था कि उसने वही फायर करके उसके पाँव में, कि वो स्टेज पर बैठा हुआ है नीचे पाँव में, और फिर वो पाँव किसी को दिखाया ही नहीं। डाउट शकूक ये देख रहे हैं कि फिर अगर इस तरह वाक़या हुआ, वाकई आप पर गोलियाँ लगी, तो आपको तो वही जाना चाहिए, फर्स्ट एड लेना चाहिए, बजाय कि आप 3 घंटे शौकत खानम में जा रहे, हरम शरीफ में जाकर लोगों को उकसा के अपनी सियासत ज़िंदा रखने के लिए कि बस आप यहाँ नारे लगाए और कहते हैं मुर्दाबाद और फला फला। उसको ये पता नहीं है कि इसकी कीमत क्या अदा करने पड़ेगी। तो ये तो वाक़ये की जो वो है उसी से मुकर गए हैं कि वाक़या पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, पाँव तो दिखाएं। मेरा ख्याल है अमीर मुकाम साहब को तो क्या कहें अब, ये मतलब कि कोई बात है करने वाली कि पाँव पे अगर गोली लगी होती तो ये क्या होता, वह क्या होता, ये क्या बातें कर रहे हैं। मतलब कि सियासत अपनी जगह पे, इख्तलाफ अपनी जगह पे, तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन ये तो अजीब ही बात है जो अमीर मुकाम ने की है। तो एक तो ये अफसोसनाक है हमारी सियासत में। दूसरा ये है कि एक और वीडियो मेरी नज़र से गुजरी आज, जो एहतजाज हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रावलपिंडी मरी रोड पे, उसमें एक वक़ूआ बहुत ही दिलखराश हुआ। सबसे पहले आप वो देख लें, उसके बाद उसकी डिटेल जो मेरे तक पहुंच रही है, जिसको मैं मज़ीद वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, आपसे शेयर करूँगा। एक नौजवान
जिसको कहा, मेरे पास इतलात ये आ रही हैं कि उसे कहा गया कि अगर तुम इमरान खान से मोहब्बत करते हो तो बिजली के खंबे पे चढ़ कर दिखाओ। तो उसने कहा जी मैं करता हूँ, और वो फिर बिजली के खंबे पर चढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है कि वो जब करंट लगा तो वो जल भी गया, फिर वो गिर भी गया, फिर शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और अगर ये ऐसे ही हुआ है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अपने जितने भी फॉलोअर्स, सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि इश्क या मोहब्बत साबित करने का ये कोई तरीका नहीं है। तो अगर ये वकूआ इसी तरह से हुआ है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर उसे कहा कि मोहब्बत करते हो तो खंबे पर चढ़ के दिखाओ, और उसने कहा मैं करता हूँ, और फिर वो चढ़ गया, और उसके बाद वहाँ पर उसको करंट लगा जिससे वो जल कर भस्म हुआ, और फिर उसकी बॉडी नीचे गिरी, और उसके बाद वो ज़ख्मी हुआ, जिसके बाद वो जाबर ना हो सका। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। और ये वाली जो टेंडेंसीज़ हैं ये हमारे अंदर ख़ास तौर पे सियासत में या कहीं पे भी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर लीडरशिप का काम है कि वो आगे आकर लोगों को समझाएं कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं है मोहब्बत ज़ाहिर करने का या इश्क ज़ाहिर करने का। तो अगर ये ऐसे हुआ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को खुद इस हवाले से कुछ लोगों की ड्यूटी लगानी चाहिए, तहकीकात करवानी चाहिए कि क्या ये ऐसे ही हुआ है। और अगर ये ऐसे ही हुआ है तो वो लोग जिन्होंने इसको मोटिवेट किया और कहा कि खंबे पर चढ़कर दिखाओ, उन लोगों को भी पूछना चाहिए और उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और इस तरह के लोगों की हर सतह पर हौसला शिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं, ये गलत है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। आलिया हमजा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शोएब शाहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून है। इससे पहले कि मैं शोएब साहब के पास या आरिफ साहब के पास जाऊँ, अच्छा आलिया साहिबा हमारे साथ नहीं है, थोड़ी देर में उनसे रब्ता करते हैं। शोएब साहब आप ही की तरफ सबसे पहले आ जाता हूँ। FIR की बात करते हैं सर। सबसे पहले इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ चली है कि इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ था उसकी FIR दर्ज हो गई है। फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर तो वो 3 नाम जिनका जिक्र इमरान खान की तरफ से दी जाने वाली दरख्वास्त में था, उन 3 नामों का इंदराज है उस FIR में, तो फिर तो ये FIR ठीक है, और अगर नहीं तो फिर ये रद्दी का टुकड़ा है हमारे लिए। तो क्या कहेंगे शोएब साहब? देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो हुआ करती है, आमतौर पर जो विक्टिम होता है या जो कंप्लेनेंट पार्टी होती है, उनके जो नरेशन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है तो क्राइम की रिपोर्ट होती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कंप्लेनेंट हो या विक्टिम हो या उसकी तरफ से हो या उसके रिश्तेदार की तरफ से हो। कोई भी शख्स, कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या कोई भी शख्स जो उस वाक़े के मुतालिक इन्फॉर्मेशन रखता है, पुलिस खुद भी कर सकती है, उसके नॉलेज में आकर भी कर सकती है, तो वो FIR दर्ज करा सकते हैं अंडर सेक्शन 154 CRPC। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन यहां देखें, जब एक कंप्लेनेंट पार्टी मौजूद हो, एक विक्टिम मौजूद हो, एक इंजर्ड कंप्लेनेंट मौजूद हो, और स्पेशली एक बंदे की वहां शहादत भी हुई है और कई लीडर्स जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं इस वाक़े में, तो नेचुरली जो उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है, जो उनका वर्जन आया है कंप्लेनेंट पार्टी का, उसके मुताबिक FIR रजिस्टर होती है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और उसके ऊपर पुलिस अथॉरिटीज इनकार नहीं कर सकती कि जी हम ये FIR नहीं दर्ज करेंगे, हम कोई और FIR दर्ज करेंगे। इसलिए कि अगर तो फर्ज करो इस कंप्लेंट के आने से पहले वो FIR दर्ज कर चुके होते तो फिर तो कोई बात होती कि जनाब जो ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमने FIR दर्ज कर दी। लेकिन इनके वर्जन को हम पार्ट ऑफ द FIR बना देते हैं और इसको साथ फाइल का हिस्सा बना देते हैं और इसके मुताबिक हम प्रोसीड करते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन यहां जब एक विक्टिम पार्टी की कंप्लेंट आ गई है तो पुलिस पाबंद है उसके मुताबिक FIR रजिस्टर कराने की। उसके लिए कोई लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि किसको उन्होंने नॉमिनेट किया है, किसको नहीं किया। जिसके ऊपर उनको यकीन है कंप्लेंट पार्टी को कि किसी ने कत्ल कराने की कोशिश की है या कत्ल कराने की इमा पे, जिनकी इमा पे या कत्ल कराने की कोशिश हुई है, तो उनको नॉमिनेट कर सकती है कंप्लेनेंट पार्टी, और उनके जो भी नाम वो देंगे उसके मुताबिक वो FIR दर्ज करने के पाबंद है, और उसके मुताबिक वो फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस। और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो रिकॉर्ड, जो एविडेंस, जो फॉरेंसिक, जो मेडिकल लीगल और या जो कुछ रिकॉर्ड सामने आएगा और वो अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। लिहाजा ये नहीं कर सकती पुलिस कि 1 घंटे के अंदर अंदर जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया उसको तो सामने पेश कर दिया और उसकी स्टेटमेंट भी चला दी,
پھر جب اس تھانے والوں کو معطل کیا گیا تو اس کے گھنٹے 2 گھنٹے بعد دوبارہ ایک نیا انٹرویو آ گیا. تو یہاں سے جو چیزیں اور پھر جن کی گورنمنٹ بھی ہے پچھلے 3 دن سے زائد عرصہ ہونے کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ نوٹس لینا پڑا اور سخت قسم کی انہوں نے ہدایات دی کہ اگر آپ نے کل تک ایف آئی آر درج نہ کی سر تو ہم اس پہ نوٹس لیں گے. ہاں انہوں نے وہ جو توہین عدالت کی کاروائی ہوئی تھی اسی کے اندر ان کا یہ ریمارک تھا کہ ایک نیشنل لیول کے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اتنے دن گزر جانے کے باوجود ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو پائے تو 24 گھنٹوں میں ایف آئی آر درج کریں نہیں تو ہم از خود نوٹس لیں گے. یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا. تو وہ جو پولیس کہہ رہی تھی کہ ہم عمران خان کی درخواست پر ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے ہیں اور وفاقی حکومت کا اپنا ایک سٹانس ہے, آپ کو ساری سچویشن پتہ ہی ہے. تو جب سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن آ گئی اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ پولیس نے ابھی ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اس کو سیل کر دیا ہے, یعنی کہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی وہ عمران خان کی درخواست پر ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے یا پولیس کا اپنا کوئی انسپیکٹر سب انسپیکٹر مدعی بن گیا ہے کہ یہ کرمنل انسیڈنٹ ہوا تھا, یہ ملزم موقع سے پکڑا گیا تھا, ان لوگوں کو ہم شک ہے اور اسی کے اوپر پرچہ درج ہو گیا. اگر آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں تو مجھے بتائیں ایف آئی آر کے حوالے سے کہ عمران خان کی اپلیکیشن. میرے پاس جی نہیں بیرسٹر صاحب, میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. میں نے تو بلکہ آپ ہی کے چینل کے ذریعے انفارمیشن مجھے ملی ہے کہ ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے بٹ سیل کر دی گئی ہے جی. اور یہی میرے پاس بھی انفارمیشن ہے اور اس سے زیادہ میرے پاس بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور دوسری بات آپ اگر دیکھیں گے تو آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا عمران خان صاحب والا کیس اور بے نظیر بھٹو کی شہادت والا کیس, اس میں بہت ساری چیزیں مماثلت رکھتی ہیں. آپ دیکھیں گے اس میں بھی اکرنس والی جو جگہ تھی سین جگہ واردات کو, وہاں سے انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اس کو واش آؤٹ کر دیا. اس کے مقابلے میں آج اگر یہاں دیکھیں کہ جب ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی تو اس کی پھر شہادتیں کہاں سے ریکارڈ کرنی تھی, اس نے اس جگہ کو کیسے سیل کرنا تھا, اس کو کارڈن آف کرنا تھا, اس جگہ سے کوئی بھی وٹنس ایویڈنس جو چیزیں مل سکتی تھیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے جو قاتلانہ حملہ کرنے والے تھے وہ گرفتار پتہ ہے کس وجہ سے ہوئے تھے, اس جگہ سے صرف ایک سم ملی تھی, کوئی اور ایویڈنس نہیں ملی تھی. اس سم کے ذریعے وہ ان لوگوں تک پہنچے اور اس کی تحقیق اور تفتیش کرتے ہوئے ان لوگوں تک پہنچے. اب یہاں یہ حالت ہے, اتنی نیگلیجنس ہے بائی دی پروسیکیوشن اور پولیس کی کہ یہاں یعنی 3 دن سے کوئی خبر ہی نہیں ہے. ملزم ان کے پاس موجود ہے جس کو اندراج مقدمہ کے بعد اپنے پاس رکھ سکتے تھے اور ایف آئی آر درج کرنے کے ساتھ ہی 24 آورز میں کورٹ میں پیش کرنا تھا, وہ کچھ ٹھیک ہے. شعیب صاحب میں ذرا عارف صاحب کی طرف جاتا ہوں. موقع پہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہیں. جی ٹھیک ہے عارف صاحب, موقع سے جو کچھ ہاں ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, موقع سے کچھ بھی ابھی تک ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوا. عارف صاحب یہ شعیب صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ پولیس کی غفلت کی بات کر رہے ہیں, تو عمران خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ چیف منسٹر کا قصور نہیں ہے, پنجاب کے چیف منسٹر کا قصور نہیں ہے, ہمارے نظام کی کمزوری ہے. یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ تھا جو میں نے سنا تھا خود. اور لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ اس کے برعکس ہے. پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب. میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب, اگر تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مدعی کی ایف آئی آر اپنے ڈی پی او اور ایس ایچ او سے درج کروا سکے تو. اور شیخ رشید صاحب نے کیا کہا یہ بھی سنیں ذرا. دیکھیں آئی جی پنجاب کی کیا اوقات ہے, کیا پلی شوربا. یہ چلمن کے پیچھے اور لوگ ہیں اور عمران خان ان کو ایکسپوز کرے گا. اور آئی جی کیا بھیجتے ہیں ٹکا ٹوکری, ایک دن ہفتے میں کوئی آئی جی ہوتا ہے, دوسرے ہفتے کوئی آئی جی ہوتا ہے. یہ شیخ رشید صاحب اپنی حکومت کے آئی جی کے خلاف کہہ رہے ہیں. عارف چوہدری صاحب. جی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آئی جی صاحب نے بیان دیا ہے نا, انہوں نے کوشش یہی کی ہے جو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ سب سے پہلے تو جو ان کی جو پنجاب کی حکومت ہے اس کو مشکوک کر دیں ان کی نظر میں, عمران خان کی نظر میں, کہ میری تو اپنی حکومت, اور لوگوں کو بھی یہ تاثر جائے کہ یہ آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے. اسی وجہ سے آئی جی نے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی حکومت پنجاب کی ریزرویشن ہے, ورنہ حکومت پنجاب کی ریزرویشن کیا ہو سکتی ہے, ریزرویشن تو کسی اور کی ہے. اور ایک اور بات کہ یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے, یہ بڑا دلچسپ ہے. وزارت داخلہ کو اتنی فکر ہے کہ جناب یہ دیکھیں ایویڈنس کلیکٹ نہیں کی جا رہی, ایویڈنس ضائع ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ. یعنی وزارت داخلہ
اس معاملے میں اپنا کنسرن شو کر رہی ہے، جبکہ وزارت داخلہ اس بارے میں ذرا برابر انہیں فکر نہیں ہے کہ جناب یہ سارا کام تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس انجن کو اگنائٹ کیا جائے گا ود دی فورس آف ایف آئی آر. ایف آئی آر اگر نہیں آئے گی تو موشن میں نہیں آئے گا لا جو ہے. تو اس لیے ساری صورتحال کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جائے، اور ہر شخص کو نظر آ رہا ہے. اب جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق مدعیت جو ہے وہ پولیس کی ہے، جس میں پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے اپنی مدعیت میں. اور یہ اب اندازہ کریں کہ ایسی صورتحال میں جب چیف جسٹس صاحب نوٹس دے چکے ہیں اور پھر اس طرح کا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جس معاملے میں مدعی ڈیفینٹ موجود ہو، اس کی اپلیکیشن موجود ہو، ملزمان موجود ہوں، اور پھر اس کے بعد گواہان موجود ہوں، فورینزک ہو سکتا ہو چیزوں کا، اور فائر ہوا ہو اور پبلکلی ہوا ہو، اس میں آپ مدعیت پولیس کی ہو. پولیس کی مدعیت میں بیرسٹر صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، صرف وہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے جو ان نون ہو، اس طرح کا وقوع ہو شراؤڈڈ انڈر مسٹری، کسی کو پتہ نہیں ہے. جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں یا کسی نے کوئی ایسا نامعلوم یعنی لاش ملی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اس میں پولیس مدعیت اس کی ہوتی ہے. جہاں خود یعنی ایک وکٹم موجود ہو اور ایک سے زیادہ وکٹم موجود ہو، وہاں پولیس کی مدعیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے اس کی سارے معاملے. جی عارف صاحب، وہ وجہ یہ ہے نا کہ وفاقی حکومت نے جو خط لکھا ہے پنجاب حکومت کو، جس میں انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کا فوری طور پر اندراج کیا جائے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ وفاقی حکومت کے خط میں لکھا ہوا ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کی جو درخواست ہے یہ قیاس رائیوں اندازوں پر مبنی الزامات پر بیس کرتی ہے اور حقائق اس کے برعکس ہیں، اور اس وجہ سے پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. اچھا نہیں، مجھے یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے یعنی جو وزارت داخلہ ہے، یا انہیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کو اس طرح کی بات کرنے کے جب تک کہ باقاعدہ اس کی کیس رجسٹر ہونے کے بعد تفتیش نہ ہو؟ تفتیش سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیس جو ہے اگر اسے یہ ثابت ہو جائے کہ ڈیلے اس لیے کاز ہوئی کہ یہ کنسلٹیشن ہو رہی تھی، ڈیلیبریشنز ہو رہی تھی کہ مقدمہ کس طرح کا ایف آئی آر کس طرح کی درج کرنی ہے، تو وہ ایف آئی آر اپنا مقصد کھو دیتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں کون اس طرح کی ایف آئی آر کی اجازت دے گا؟ یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے. ڈیلے جو ہے وہ ایکسپلین ہوگی، اور اس انداز میں ایکسپلین ہوگی کہ جناب پہلے دن سے ہم موجود ہیں، ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن ہماری موجود ہے، ڈیفینیٹ ہمارے ملزمان موجود ہیں نامینیٹڈ، اس کے باوجود نہیں کیا گیا تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہیں سوو موٹو نوٹس اس بات کا لینا ہوگا. اور یہ ڈیلیبریٹ یعنی انہوں نے ڈس اوبیڈینس شو کی ہے یعنی عدالت کے حکم کی کہ وہ 24 گھنٹے میرے خیال میں عدالت نے، میں یہاں پہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ چیف جسٹس صاحب نے اس طرح کی کوئی ڈائریکشن نہیں دی تھی کہ عمران خان کی طرف سے جمع کروائے جانے والی درخواست پر مقدمے کا اندراج کیا جائے. انہوں نے بس اتنا بولا پولیس کو، اور مجھے تو لگتا ہے پولیس کو اس سے وہ راستہ مل گیا جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ حکومت پنجاب یا چیف منسٹر پنجاب کا اوپر سے پریشر تھا، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب بضد ہیں کہ اس میں سے ایک نام نکالا جائے. تو وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 24 گھنٹے میں ایف آئی آر درج کریں. یہ کہیں پر ریمارک، یہ کہیں پہ چیف جسٹس کے ریمارک میں نہیں آیا کہ عمران خان کی درخواست پر ایف آئی آر کا اندراج کریں. انہوں نے بس بولا ایف آئی آر درج کریں، تو پولیس نے اب وہ ایف آئی آر درخواست جو ہے اس کے اوپر وہ کر دی. کیونکہ سن تو لینا ہے نہ بھی ان کے ریمارکس میں ہو، تب بھی اس روح کے خلاف ہے اس بات کی کہ جو وہ کئی دنوں سے تڑپ رہے ہیں، جو مقدمہ درج کرانے والے ان کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا. ایسی صورتحال میں چیف جسٹس اس چیز سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے آئین اور قانون سے؟ چیف جسٹس صاحب آئی ڈونٹ نو، بے خبر کا لفظ تو نہیں میں استعمال کرنا چاہوں گا، لیکن بہت سارے ہو گئے یہاں پہ واقعات. ارشد شریف کا واقعہ ہو گیا، عمران خان پر گولیاں چل گئیں. اس کے علاوہ جو صورتحال ہے، آڈیو لیکس ہو گئے، پرائم منسٹرز ہاؤس کے لیک ہو گئے. اعظم سواتی دہائیاں دے رہے ہیں پریس کانفرنسز میں، رو رو کے وہ اپنی کچھ استداد کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب کی طرف سے طویل عرصے تک ایک خاموشی رہی ہے. تو وہ ان کی دانست میں کچھ تو وجہ ہوگی نا اس کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کوئی اتنی کوئی کلیئر ڈائریکشن آئی تھی پولیس کو
تو وہ جو راستہ پولیس کو چاہیے تھا وہ شاید اس ڈائریکشن سے مل گیا. بہرحال میں واپس آتا ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. عالیہ صاحبہ شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ وہ شروع میں ویڈیو دکھا رہا تھا, بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو احتجاج کر رہے تھے پنڈی میں, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ ایسا کچھ ہوا ہے, اور اگر ہوا ہے تو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جنہوں نے اس بھولے نوجوان کو کہا کہ عمران خان سے محبت کرتے ہو تو کھمبے پہ چڑھ کے دکھاؤ, اور وہ چڑھ گیا جس کے نتیجے میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا؟ Thank you, Barrister صاحب. It's my first show on this channel with you. میرا یہ خیال ہے کہ میں کافی جن چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی میں اسی پر رہوں, اس کا میں جواب ون لائن میں دے دیتی ہوں. میری انفارمیشن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی, کسی نے اس نوجوان کو انسٹیگیٹ نہیں کیا. اٹس اے ویری ویری سیڈ انسیڈنٹ جو وہاں پر ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے کسی نے اس کو انسٹیگیٹ نہیں کیا جتنا میں نے اس چیز کو چیک کیا ہے. امپورٹنٹ ڈسکشن جو اس وقت ہو رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی نہیں ایک سیکنڈ عالیہ صاحبہ, ایک سیکنڈ. میں آئی ریئلی ریسپیکٹ یو لاٹ اینڈ تھینک یو فار کمنگ ٹو مائی شو. اور آپ کا پہلا شو ہے میرے ساتھ نئے چینل پہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو باقی ڈسکشن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن ایک عام شہری کی جان بھی امپورٹنٹ ہے. آپ نے کہا, میری بات تو سن لیں نا, میری بات تو سن لیں. مجھے اپنا پوائنٹ بھی تو دینا ہے. آپ کو بالکل میں بالکل دوں گا, موقع دوں گا. ٹائم میں بتا دیے کہ ایسی کوئی انسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے. اگر ہم ایک ہی بات کے اوپر اسی پہ میں سوال تو کر لوں آپ سے, پھر باقی آپ اپنا موقف, باقی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے ضرور دیجیے گا, اسی لیے میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے. لیکن میرا سوال تو سن لیں. ضمنی سوال یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے جو بھی انکوائری کنڈکٹ کروائی ہے اس کے روشنی میں ایسی کوئی انسٹیگیشن تھی نہیں. لیکن وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں جب وہ بندہ کھمبے کے اوپر چڑھ رہا ہے تو پیچھے سے لوگ کچھ ہوٹنگ کر رہے ہیں جیسے اس کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایسی انسٹیگیشن نہیں تھی؟ اگر لوگ پیچھے سے ہوٹ کر رہے ہیں کہ واہ جی واہ, شاباش, یہ وہ, اس طرح کی مختلف آوازیں اس ویڈیو میں آپ سن سکتی ہیں. کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں. صاحب جتنا میں سمجھتی ہوں اور جتنی ہماری پارٹی لیڈرشپ, اور میں پرٹیکولرلی چیئرمین عمران صاحب کو کوٹ کروں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جلسوں میں ہمارے جو لڑکے ہیں وہ اکثر اس طرح کے کام کرتے ہیں جس پر انہیں اسٹیج سے بھی منع کیا جاتا ہے, اور چیئرمین صاحب اپنی تقریر روک کر بھی ان کو ان چیزوں سے منع کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم یا پارٹی لیڈرشپ کسی کو ایسا کرنے کے لیے کہے گی تو یہ بالکل نہیں, یہ تو میں کہہ نہیں رہا, لیکن روک تو سکتی ہے نا لیڈرشپ. آپ لوگوں کو روکنا چاہیے. اپنا ڈیکورم تو آپ لوگوں نے سیٹ کرنا ہے, ایک ڈسپلن تو آپ لوگوں نے دینا ہے اپنے فالوورز. میرے صاحب میری ایک بات سن لیں, یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ ڈفرینٹ 12 مقامات پر اس وقت ہو رہے ہیں, اور 12 مقامات پر راولپنڈی کے ہر جگہ ہماری لیڈرشپ موجود نہیں ہے. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی سیڈ انسیڈنٹ کو اگر پیش کرنا چاہیں گے تو آج آپ وہ تصاویر بھی ضرور دکھائیں جو ہمارے فیصل شہید, جسے 25 مئی کو پولیس تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, اس کے بچوں کی کفالت بھی پی ٹی آئی کری, اور چیئرمین صاحب بہت اچھی بات ہے, میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن جی فرمائیں. I just request you کہ مجھے اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی. بتائیں. اس کے علاوہ معظم شہید جو ہے اس کے 3 بچوں کی کفالت بھی ہمارے ذمے ہے. دیز آر ویری سیڈ انسیڈنٹس. ہم کسی کی جان, ایک جان بھی بھاری ہے ہماری تحریک کے اوپر, ہمارے اوپر اس کا قرض ہے. اور یہ والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے, بس یہی میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے, یہی سننا چاہ رہا. اور دیکھیں, ہم پوری کوشش یہی کریں گے کہ لوگوں کو یہی ایجوکیٹ کریں کہ پلیز, اور ہم رہے ہیں, ہمارا 6 سے 7 دن ہمارا جو یہ لانگ مارچ بھی چلا ہے, دیٹ واز ریئلی پر امن. ہم اس چیز پہ بالکل بلیو نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پروٹیسٹ میں مڈل کلاس کے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ایک وہ بچے, ایک بچیاں, بوڑھے لوگ, سب لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو ایک شعور رکھنے والے پاکستانی ہیں. ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں. ایسے انسیڈنٹس جو ہیں وہ بڑے ہارٹ رینچنگ ہیں. اب میں اپنی بات پر آتی ہوں. آپ نے کہا جی کنفرم نہیں ہے. میں نے بیچ میں زبیر نیازی صاحب کو میسج کیا تھا جن کی مدیت کے اندر یہ پرچہ ہونا تھا, تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی مدیت کے اندر, یعنی عمران خان کی ڈیزائرڈ جو ہم کہنا چاہتے تھے پی ٹی آئی, اس کے لیے یہ ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے. یہ پولیس کی مدیت میں ہوا ہے.
میں 2-3 باتیں کلیئر کرنا چاہوں گی. میرے دونوں کولیگز نے بڑی اچھی طرح سے سچویشن کو ایکسپلین کیا ہے, لیکن میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی جو صبح سے چل رہا تھا جی پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی اور جو آئی جی پنجاب حکومت کا نام لے رہا تھا, تو اس میں کیٹاگوریکلی یہی بات ہو رہی تھی کہ اس سے روکا گیا تھا کہ آپ پولیس کی مدعیت میں پرچہ مت کٹوائیں, آپ نامعلوم افراد کے اگینسٹ پرچہ مت کٹوائیں. دا ریزن از, اس میں بار بار میں بتا دوں, یہ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں لائرز بیٹھے ہیں یہاں پر, مدعی جو مدعی ہوتا ہے ماشاء اللہ سے وہ الائیو ہے, ماشاء اللہ سے ان کے وارث 22 کروڑ عوام پورا پاکستان موجود ہے, کوئی لاوارث نہیں ہے کہ ہمیں پولیس کی مدعیت میں کچھ کروانا پڑے. اینڈ سیکنڈ چیز, یہاں نامعلوم افراد نہیں ہیں, ہم 3 لوگوں کے نام لے چکے ہیں اور ان 3 لوگوں کے اوپر ہی ہمیں ایف آئی آر جمع کرانی ہے, اور جس مذہبی جنونی کی آڑ میں یہ سارے لوگ چھوٹ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے. ایک فارمر پرائم منسٹر کی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے, اس اسیسینیشن اٹیمپٹ کے اوپر اگر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر یہ عوام کو انسٹیگیٹ کرنے کی بات ہے. یعنی پہلے اسی آئی جی کی جو سپرویژن کے اندر ہے اس مذہبی جنونی کی 2 ویڈیوز ریلیز کرائی جاتی ہیں, پھر اسی چیز کو مذہبی منافقت کا نام, لیکن مجھے بتائیے گا عالیہ صاحبہ, یہ بتائیے گا, بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اور ہماری حکومت نے یہ کہا تھا, تو جب ہم خود کلیئر کرنے کے لیے بیٹھے, ہماری حکومت کلیئر کرنے کے لیے بیٹھی ہے, اور وہ آئی جی جو خود وفاق کو خط لکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ جی میری سروسز کو آپ واپس لے رہے, کیا اس کی زبان پر زیادہ اعتماد ہے؟ نہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں, مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سارا قصور آئی جی کا ہے کہ عمران خان کی طرف سے دی جانے والی درخواست کی بنیاد پر مقدمہ درج نہیں ہوا, اور پرویز الہی صاحب کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں, کیونکہ شروع میں خبریں یہ آ رہی تھیں کہ پرویز الہی صاحب بھی یہ کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نام بیچ میں سے نکال دیں. میرے خیال میں مونس الہی صاحب ساری سچویشن اپنی ٹویٹ سے بہت کلیئر کر چکے ہیں, اور وہ یہ بتا چکے ہیں کہ آئی جی کو جو روکا گیا تھا وہ اسی 2 بنیادوں پر روکا گیا تھا کہ آپ نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ نہیں کر سکتے, پلس آپ مطلب زبیر نیازی جو عینی شاہد تھا جو مدعی ہے اس کی مدعیت کے اندر پرچہ کاٹے. اب آپ یہ کہہ دیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آئی جی نے یہ کہا ہے, ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مجھے جب پنجاب سے روکا گیا تو میں نے اس چیز کو آپ کو کلیئر کر دیا ہے, کیونکہ یہ طریقہ واردات جن کا ہے انہیں کو وہ وفاق میں رپورٹ کریں. میں ایڈ کر دوں, ہمارا جو وزیر داخلہ, جو مجرم وزیر داخلہ ہے جس پہ 20 قتل ہیں, یہ میں تو نہیں کہہ رہی, عابد شیر علی کے والد محترم نے بتایا, اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ مقتول کے اوپر ہی ایف آئی آر کرتے تھے, اور اس کا نظارہ ہم نے دیکھا تھا جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل کرنے کے بعد کیا تھا, کہ جو منہاج الاسلام کے جو لیڈرشپ تھی اسی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی تھی, اور ان میں سے اکثر رہنما آج تک وہاں پر جا کر مقدمات بھگت رہے. یہ دیز آر دا تھنگس. ایک آئی جی از اے کٹ پتلی, اس کے سہولت کار وہی لوگ ہیں جو خان صاحب کو جنہوں نے 1112 پرووائڈ نہیں ہونے. چلیں آپ کہہ رہی ہیں آئی جی کے اوپر آپ نے سارا ذمہ ڈال دیا, لیکن پرویز الہی صاحب, آئی جی پرویز الہی کے انڈر ہی ہے نا جی, آپ کے چیف منسٹر کے انڈر ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب تو کہتے تھے عمران خان کہے گا تو فوری پنجاب اسمبلی توڑ دوں گا, تو یہاں پر ایک ایف آئی آر تو وہ درج کروا نہیں سکے آئی جی سے, تو اسمبلی انہوں نے کیا توڑنی ہے پرویز الہی صاحب نے. بیس صاحب میں صرف اس میں یہ بات ایڈ کر دوں, یہ وہی لوگ ہیں جو پرائم منسٹر تو عمران خان تھے, لیکن ڈونلڈ لو کا مخاطب کون تھے کہ اس وزیر اعظم کو ہٹانا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کی پلیٹلیٹ کی رپورٹ مینج کر کے اسے NRO 2 دیا تھا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اتحادیوں کو پی ٹی آئی کی, اور انہی لوگوں کے ساتھ آپ کا 1 پیج بڑا زبردست چل رہا تھا جب تک آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان تھے. نہیں, آپ بھی میری بات سن لینا, آپ بھی میری بات تو سن لینا, آپ بھی میری بات سنیں. انہی لوگوں کے ساتھ آپ کا 1 پیج بالکل زبردست سلامت تھا جب تک آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان تھے, جب تک پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پاس منسٹریاں تھیں, ان کے پاس پاور تھی, اقتدار تھا, تب تک سب کچھ ٹھیک تھا. نہیں, مجھے پہلے کمپلیٹ آپ کرنے دیں. جب تک اقتدار تھا, میں اب اگلی ٹرن پہ, کیونکہ مجھے ایک بریک بھی لینے کا کہا جا رہا ہے, I have to take a break. عالیہ حمزہ صاحبہ پلیز show some patience, I'll come back to you. لیکن تنقید تھوڑا سا آپ لوگ بھی برداشت کریں نا, دل سین کھلا کریں تھوڑا, مطلب کہ آپ کے دور میں سب کچھ بہترین نہیں چل رہا تھا,
ون پیج کی بنیاد پہ آپ ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے تھے. آج آپ کہتی ہیں یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. آج آپ کو یہ وہی لوگ لگتے ہیں, تب آپ کو یہ کچھ اور ہی لگتے تھے. میں آپ لوگوں کے سٹیٹمنٹس نکال کر دکھا سکتا ہوں, اور اس وقت کی اپوزیشن جب اس کے اوپر اعتراض اٹھاتی تھی یا میڈیا کبھی اعتراض اٹھاتا تھا تو ان کے اوپر فتوے بھی لگ جاتے تھے, وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنا مائنڈ میک اپ کریں کہ اب آپ کس طرف ہیں. آپ اس طرف ہیں جس طرف ابھی ہیں, یا آپ کو اقتدار ملتا ہے تو پھر ویسی سچویشن بن جائے گی. شعیب شاہین صاحب, آپ کی طرف واپس آؤں گا. مجھے فرمائے گا کہ ابھی خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, اور کچھ لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں. پرویز خٹک, شیخ راشد شفیق, عامر کیانی, علی مین گنڈاپور, ملک عامر ڈوگر, کہ ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور مزید بھی کچھ گرفتاریاں ہوں گی. تو اب جو اوورآل سچویشن ہے, حالات ہیں, آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں مختلف مارشل لاز کا دور بھی گزرا ہے. آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں, آن گراؤنڈ سچویشن آپ کے سامنے ہے. آپ آنے والے دنوں میں کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو 20 دن ہیں اہم تعیناتی سے پہلے تقریباً, یہ ایسے ہی گزر جائیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے چیف شہباز شریف صاحب ان کی تعیناتی کریں گے, یا کوئی خدا نخواستہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں, چیزیں ڈیریل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بریسر صاحب, میں چیزیں ڈیریل ہونے کا تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ کوئی حالات واقعات ہیں. اس لیے کہ آج جو سرکمسٹانسز ہیں ملک کے, ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے پوزیشن میں نہیں ہے. ورسٹ پوزیشن ہو گئی ہے آپ کی اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی. وائلیشن آف ہیومن رائٹس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر شخص انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ ان کی طرف, موجودہ گورنمنٹ کی طرف بھی, اور ساتھ ساتھ ان کے پیچھے بیٹھنے والی اسٹیبلشمنٹ کے بھی. اب اگر اسٹیبلشمنٹ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کے کوئی ایسا ایکشن کرنا چاہ رہی ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ 3 نومبر 2007 کا بھی واقعہ کیا تھا. پرویز مشرف صاحب نے اور افتخار محمد چودھری صاحب کو اور کئی ججز کو بند کر دیا تھا. لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ لوگ, پبلک پہلے ہی تنگ تھے, وہ سڑکوں پہ آ گئے, اور پرویز مشرف کو بھی جانا پڑا, اور افتخار محمد چودھری ود فل فورس بحال بھی ہوئے, اور لائرز موومنٹ کامیاب ہوئی. اب بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی وہی پوزیشن آج ہو چکی ہے. اب اس وقت کی جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے, خواہ وہ پی ڈی ایم کی صورت میں ہو یا اسٹیبلشمنٹ میں, لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, لوگ جلسوں میں نعرے لگا رہے ہیں جو نہیں لگنے چاہیے میں سمجھتا ہوں. لیکن وہ اس قدر نفرت کا ماحول کریٹ ہو گیا ہے کہ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, اداروں کے لیے بہتر نہیں ہے, اداروں کی توقیر اور عزت کے لیے بہتر نہیں ہے. اور جب بھی کبھی ادارے اور عوام آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تو جو مشرقی پاکستان میں ہوا خدا نخواستہ وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس کے بعد آپ آگے آ جائیں, پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا, ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا, یہ وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اب ادارہ جو ہے وہ ایسا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا کہ پبلک ایٹ لارج کی مخالفت کے باوجود, یہ جب ماشاء اللہ لگا کرتے تھے وہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب اتنی زیادہ ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ اتنی اور پولیٹیشین اتنی زیادہ غلطیاں کرتے تھے کہ ان کو خود مواقع دیتے تھے کہ آئیں جی آپ ماشاء اللہ لگائیں, اور اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ جب ماشاء اللہ لگا کرتا تھا تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے. لیکن آج وہ کیفیت نہیں ہے. عمران خان کو آؤٹ کرنے کے بعد جس طرح عمران خان ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ گیا, 27 FIR اس نے اپنے آپ کو فیس کی, قاتلانہ حملہ فیس کیا, پھر بھی وہ پبلک میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود, گولیاں کھانے کے باوجود اس نے کہا ہے کہ میں احتجاج کروں گا اور جاؤں گا, میں خود اس کی قیادت کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ ان کیفیت میں, ان حالات میں یہ آخری آپشنز ہیں جو یہ اویل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, خواہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے. میرا اب دیکھیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ ہو چکا ہے. شہباز گل پہ کس طرح تشدد ہوا, کس طرح ننگا کر کے مارا گیا, اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا, یار ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جو ویڈیوز کی کہانی ہے کس طرح ہوا, اور عمران ریاض کے ساتھ ہوا, جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا, اور سب سے بڑھ کر ارشد شریف شہید, جس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا خط, اور اس نے کورٹ میں بھی کیا, اور اس کے باوجود اس کو زندگی کی تھریٹ تھی, لائف تھریٹ تھی, وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا, یو اے میں تھا, اور وہاں ہماری گورنمنٹ نے یا کن حالات میں اس کو وہاں سے نکلنا پڑا, پھر کینیا گیا, شہادت ہو گئی. تو یہ وہ حالات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد اس سے زیادہ ایڈورس پوزیشن ہو نہیں سکتی. میرا خیال ہے یہی ہفتہ 10 دن 15 دن امپورٹنٹ ہے.
اور اس کے بعد چیزیں کول ڈاؤن ہونا شروع ہوں گی اور ریورسل کی طرف جائے گا. اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس سے آگے اگر اور آپ کو لگتا ہے اس کا نقصان یہ ذرا کوئکلی اس کا جواب دے دیں, ہوگا. پھر میں نے باقی گیسٹ کی طرف بھی جانا ہے, کوئکلی اس کا جواب دے دیں. آپ نے جو خاکہ کھینچے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ریورس نہیں ہوں گی, اور پھر آپ کو لگتا ہے اس کے بعد ارلی الیکشنز ہوں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ارلی الیکشنز؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں, یہ ملک اس حالت میں چل نہیں سکتا, اس انسٹیبل گورنمنٹ کے ساتھ, اس انسٹیبل اکانومی کے ساتھ, اور اس طرح کے ماحول میں کہ جس طرح موجودہ پی ڈی ایم کی قیادت بیہیو کر رہی ہے, یہ ملک چلنے کے قابل نہیں رہا, اور ان حالات میں ملک کو چلانا ممکن ہی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے سے زیادہ یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے. عارف چوہی صاحب, مجھے فرمائیے گا, ایک تو آپ کامنٹ کرنا چاہیں اس پر جو شعیب صاحب نے کہا ضرور کیجیے گا, دوسرا مجھے فرمائیے گا کہ اعظم سواتی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں وہ رو کر استدعا کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے. آج بھی وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے, اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ان سے کچھ ریمارکس بھی دیا اور انہیں کہا کہ آپ بہادر بنیں اور اس کو فیس کریں. تو چیئرمین سینٹ نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے اس مبینہ ویڈیو لیک پہ, اور ایف آئی اے کا ایک آیا ہے جی اعلان کہ یہ ویڈیو فیک ہے, یہ جینوین نہیں ہے, یہ فیک ویڈیو ہے, کسی نے اس کو ایڈٹ کیا اور اس کے بعد اعظم سواتی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے اسے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا. لیکن ایک سوال میرا یہ ہے, وکیل کی حیثیت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی کی جینوین ویڈیو ریلیز کر دی جائے, پرائیویٹ ویڈیو, تو وہ قانونی طور پر جرم ہے, لیکن اگر کسی کی فیک ویڈیو بھی ریلیز ہو, یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ کس نے کیا ہے. میرا کام نہیں ہے, اداروں کا کام ہے آئیڈینٹیفائی کرنا, تفتیش کرنا, انویسٹیگیٹ کرنا اور ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا لا کے. لیکن جو بھی کوئی کرے, مثال کے طور پہ ایک پرائیویٹ سٹیزن بھی کرتا ہے کسی دوسرے پرائیویٹ سٹیزن کے ساتھ یہ کہ جی اس کی فیک ویڈیو بناتا ہے اور پھر اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے, تو یہ بھی تو قانونی طور پر اتنا ہی بڑا جرم ہے یا نہیں؟ پیرسی صاحب, میں جو شعیب صاحب نے بات کی ہے اس پہ تھوڑا سا تبصرہ میں کرنا چاہوں گا جی. کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایسا چل نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا, ایسا یہ ہو گیا ہے, اس میں ہماری کافی حد تک وشفل تھنکنگ ہوتی ہے. ہم بطور محب وطن پاکستانی کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار انف از انف, اب اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا ہوا کرتا ہے, ایسے ہی ہوتا آیا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اس سچویشن کے غلام ہو جاتے ہیں, کیپٹیو آف دی سچویشن, اور اس میں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. مثال کے طور پر جب بڑی بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, اختصار کے ساتھ اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہم اس وقت بڑے ہوش و حواس میں تھے, نوجوان تھے, جب یہ بنگلہ دیش والی تحریک چل رہی تھی. اس وقت وہاں جو ہو رہا تھا مشرقی پاکستان کے اندر, اس وقت تک ہمیں بالکل نہیں پتا چلا جب یہ ساری چیزیں برباد نہیں ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا, مجھے اس میں مس ایڈونچر ہوتا نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ اب بالکل قریب رہ گیا, 22 دن رہ گئے, ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. جو نارملی بہت عرصہ وقت پہلے ہو جاتی تھی, اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی, وہ اناؤنسمنٹ نہیں نظر آئی, نہ ہم نے سنائی دی ہمیں. تو اس میں اس کا آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, عارف چوہی صاحب, میرا ایک سوال ہے, مس ایڈوینچر ہوتا ہوا ہی آپ کو کیوں نہ, اٹ کوڈ بی اے لیجٹمیٹ ایکسٹینشن آلسو. آفٹر آل عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے, پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس کرایا تھا جس میں پورے پارلیمنٹ کے ممبران نے 342 ووٹ ڈال کر وہ قانون پاس کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے تب تک جب تک کہ سٹنگ چیف آف دی آرمی سٹاف پر کرسی پر بیٹھے ہوئے جنرل 64 ایئرز کی ایج اٹین نہیں کر لیتے. تو اگر موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاف کی عمر جو ہے وہ 64 برس سے کم ہے, جو کہ ہے میرے خیال میں 1.5-2 سال ہیں ان کے پاس, اور یہ وہی قانون ہے جو عمران خان کی حکومت لے کر آئی تھی, یہ وہی قانون ہے جس کے حق میں پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, JUIF, تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ووٹ کیا تھا اور اس کو قانون کی شکل دی تھی کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے جب تک کہ 64 سال کی عمر پر نہیں پہنچ جاتے. تو اگر وہ ہوتی ہے تو پھر کوئی مس ایڈوینچر تو نہیں ہے, پھر تو یہ سیاستدانوں کا بنایا ہوا قانون ہے نا سر.
میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور چونکہ مجھے تو میرے پاس بریف نہیں ہے اس کا پی ٹی آئی کا، میں تو بالکل ایاز امیر کے حامیوں میں سے ہوں۔ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جمہوریت تو کل کی بات ہے جو اب نظر ہمیں آ رہی ہے، اور اس وقت وہ بیانیہ بڑا پاپولر بھی ہو گیا ہے اور ہم بھی کافی حد تک سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو جو ہم نے ایک پیج پہ دیکھا، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، اور ہمارے دوست جو ہیں دوسری طرف بیٹھے ہوئے، چاہے انہیں یہ بھی نہیں نظر آتا کہ ہم وہ لوگ ہیں آپ سمیت جو کوالیفائیڈ قسم کی سپورٹ کے حامی ہیں، انہیں یہ کوالیفائیڈ سپورٹ بھی بعض اوقات اچھی نہیں لگتی، اور یہ بات ایسی نظر مجھے آ رہی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو، لیکن اس سے پھر ان کے اپنا بیانیہ جو ہے قوم کے اندر جو اس وقت پاپولر ہوا ہے، اس کو شدید دھچکا پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسرے سوال کی طرف۔ سوال آپ کا جو تھا وہ بڑا واضح ہے، اور وہ کیا ہے کہ کردہ نویں سوال جوابہ دے نال نال۔ آپ کا سوال بجائے خود اپنے اندر جواب لیے ہوئے ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ بھائی فیک چلی یا اصلی چلی، اصل چیز بات یہ ہے کہ جس شخص کی یہ ویڈیو چلی، کسی نے چلائی اور وہ اس کی تذلیل ہوئی، اور اس کی تذلیل اس حد تک ہوئی کہ وہ پھوٹ کر رو رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور وہ شخص جو تھا وہ کسی کی حراست میں بھی تھا، اس پہ تشدد بھی ہوا، وہ ساری باتیں کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ جی میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اب میرے پاس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں کیا چاہیے؟ اب ہم اسے کہتے ہیں شیر بن۔ خدا کے لیے ہم اپنے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب شیر نہ بنائے لوگوں کو، انہیں انسانوں کی طرح ان کے انہوں نے کہا تھا بہادر بنے، شیر نہیں بنے۔ ہاں، یعنی وہ نہیں، شیر بننا اس کی مثال کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اچھا بھی پتر اور شیر بن شیر، تو مطلب یہ کہ اب میں شیر کہتا ہوں کہ بھئی یہ شیر بننے کی بات یہ ہے کہ دلیری لوگ کیا کریں گے؟ انسان ہیں، انہیں اپنے طور پر شہری حقوق ملنے چاہیے، تذلیل سے محفوظ رہنا، عزت کے ساتھ ڈگنیٹی آف مین کائنڈ، یہ آپ کا آئین دیتا ہے، اور اس کی تحفظ چیف جسٹس صاحب کو دینا چاہیے۔ اور اب ہمارے پاس سوائے چیف جسٹس کے اور کوئی رہ بھی نہیں گیا۔ اب مطلب ہے کہ چونکہ صرف سپریم کورٹ ہے جس سے کی طرف ہماری نظریں جاتی ہے، باقی تو آپ کے سامنے صورتحال موجود ہے کہ جناب ہر چیز کیے بھی جا رہے ہیں اور وہ بھی رہے کہ بھئی جناب دیکھیں، تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری عدالت جو ہے اس کو اس کا باقاعدہ نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ واضح طور پر کال اسپیڈ کلیئر فیصلہ آئے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کلیئر ہو جائے کہ جو پاکستان کے انسانوں کی، شہریوں کی زندگی کے ساتھ کھیلے گا، ان کی عزت کے ساتھ کھیلے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو نفس کیفرے کے ساتھ وہ واقعی اپنی طور پہ نظر آئے۔ لیکن اس بات پہ میرے خیال میں ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ٹو جمپ آن ٹو کنکلوژنس کہ یہ اس نے کیا ہے۔ یہ تحقیقات صاف شفاف ہونی چاہیے، اداروں کو کرنی چاہیے، اور اس کے بعد کسی کنکلوژن پر پہنچنا چاہیے کہ جی جو بھی اس کے پیچھے ہے، جو بھی عوامل کار فرمائیں، ان کو آپ احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، if you want to say something about the discussion that has جو کہ ابھی ہو رہی تھی تو ضرور کہیے گا۔ دوسرا، یہ حکومت کا ایک اعتراض آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پہ بھی رسپونڈ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 21 نومبر کو محمد بن سلمان آ رہے ہیں سعودی عرب سے، اور وہ پاکستان کے لیے بڑا بھاری اکنامک پیکج لے کر آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ ہونی ہے پاکستان میں اربوں ڈالر کی، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا اور ملک اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہونے کی طرف جائے گا۔ اور اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کام خراب کر رہی ہے، سی پیک میچور ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جنریٹ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، تو یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دیجیے۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں آپ جس پر آپ نے وقفہ لے لیا تھا، مجھے 1 منٹ نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے خود 1 منٹ پوری اس بات پہ ڈسکشن کی، صرف اس بات کا جواب دے دوں، 1 پیج کا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر ہم خود ججز کے اوپر، جیسے اگر ہم جسٹس جو رانا شمیم ہیں ان کے اوپر کومنٹ کریں کہ انہوں نے غلط ایفیڈیوٹ جمع کرا اور بعد میں معافی مانگ لی، تو کیا پوری عدلیہ خراب ہو گئی؟ اس بات کا کیا مطلب؟ تو میں 2 چیزوں کے اندر ڈفرنس بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا لیڈر سنس کہ میں اس کی اسپوکس پرسن ہوں، اس کا ایک ہی پوائنٹ ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے میرا ملک میری فوج۔ دوسرا پوائنٹ آپ خود پروگرام کے سٹارٹ میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فوج ہے وہ ان کے بچوں کی طرح ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں،
जो एंटी स्टैब्लिशमेंट का यहाँ पर एक पीटीआई के लिए दिया जाता है ना, और ये कहा जाता है कि जी पहले तो 1 पेज था, अब वो 1 पेज नहीं रहा। हमने कभी उनसे ये नहीं कहा कि इमरान खान ने करप्शन किया उसको माफ करो, या पीटीआई के किसी करप्ट लीडर को सपोर्ट ककरो, या हमें एनआरओ 2 दो, या हमें अपने मुकदमात में रिलीफ दो। हम जो बात कर रहे हैं, हम बार बार ये कर रहे हैं कि अवाम पे जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो अवाम उनको बैक नहीं कर रही। हम एक ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड करें जो आईनी और कानूनी हक है। यहाँ पर बात होती है, बात सिर्फ इतनी है, दुनिया जहान में जब रियासत की मदय्यत में मुकदमा तब दर्ज होता है जब कोई इकदाम रियासत के खिलाफ हो या वहां मुद्दई मौजूद हो। यहाँ पर वाहिद एक मुल्क में तो आप ठीक है, देख रहे मेरा नुक्ता ये था, बात तो सुने। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ मुझे प्लीज बात कंप्लीट करने दें। कौमी लीडर पर कातलाना हमला हो रहा है, वो कह रहा है पुलिस को कि मेरे हमले में मुझे इन लोगों के ऊपर शक है, और यहाँ पर पुलिस कहती है मैंने उसका नाम शामिल नहीं करना। ये कौन सा आइन और कानून हो रहा है? और आप जब बात करें, अब मैं उस तरफ, अच्छा चले, नहीं अब एक सेकंड मेरी बात सुने, क्योंकि आपने वो पुरानी डिस्कशन जो है उस पर कमेंट किया है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब असद तूर को फैंटी लगी थी तो कौन सा आइन और कानून था? जब हामिद मीर को ऑफर किया था तब कौन सा आइन और कानून था? जब अबसार आलम को गोलियां लगी थी तब कौन सा आइन और कानून था? जब मतीउल्लाह जान को उठाया गया था और उस पर तशद्दुद किया गया था और बाद में उसको छोड़ दिया गया था और कहा था महकमा ज़राअत समथिंग लाइक दैट, तो तब कौन सा आइन और कानून था? आपके दौर में ये सारी चीजें होती रही हैं, लेकिन क्योंकि आपका 1 पेज सलामत था इस वजह से ये वाकयात आपको तब इतने दुखते नहीं थे। मेरा नुक्ता ये था कि ऐसा नहीं है कि आपके दौर में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरीन सिचुएशन थी। नहीं, मैं इस बात का भी आपको जवाब दे दूं। इसका क्या जवाब? बात का भी आपको, मेरे पास जवाब है। क्या जवाब? आप मुझे एक बात बता दें, पीडीएम का कौन सा रहनुमा है जिसके साथ, जिसको बेलिबास करके उसके साथ ये कस्टोडियल, उसको छोड़ देना, उसके ऊपर तो हम तनकीद कर रहे हैं ना, उसके ऊपर तो हम तनकीद कर रहे हैं, उसके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं, उसके ऊपर, उसको छोड़ दे। मुझे इन बातों के जवाब देना, आप इन बातों के जवाब देना। एक सेकंड है कि मेरी एक बात सुने। एक बात को बयान करने का एक तरीका होता है और मुझे उसी तरीके के मुताबिक जवाब देना है। बात सिर्फ इतनी है कि जब यहाँ पर कौन से ऐसे घर थे जिनकी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किए गए थे? कौन से ऐसे मेरे जैसे लोग थे जिन पर फास्फोरस बम बनाने के मुकदमे हुए थे? बात तो फिर वहां, ये सारी चीजें मैं आपको एक सेकंड मेरी बात सुने। ये जितनी भी बातें आप कर रही हैं ना, आलिया हमजा साहिबा, आप मेरी बात तो सुने ना, हौसले से मेरी भी बात सुने ना, सुन लेना। मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगा हूं। आप मुझे बात को कंप्लीट करने देना। नहीं, आप मेरी बात बीच में सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैं आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं, मेरी बात सुने। आप ये कह रही हैं ना कि जी क्या ये जितने मामलात अब हो रहे हैं हमारे दौर में इस तरह के वाकयात नहीं हुए थे, तो यहां पर हम आपके साथ खड़े हैं। मैं तो देखिए, हमारे जैसे लोग तो जो किसी तरफ झुकाव नहीं है, हमारे कोई परमानेंट कैंप नहीं है, हम तो यहां पर बैठ के मेरिट की बात करते हैं। आपके दौरे हुकूमत में जब लोगों के साथ ज्यादती हुई हमने उस पर भी आवाज उठाई। आज आपके दौरे, आज किसी और पीडीएम के दौरे हुकूमत में आप लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर भी हमने आवाज उठाई है। किस इशू पर? मैं उनको किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम तो आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन आप जब इक्तदार में गए थे आप तब बदल गए थे, और क्या गारंटी है कि दोबारा आप इक्तदार में जाएंगे तो आप फिर नहीं बदलेंगे? देखिए, मेरी एक बात सुने, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हमें कैसे इन चीजों से आप इक्वेट करते हैं। मुझे अभी तक सानिया साहिवाल के बच्चों को इंसाफ मिला आपके दौरे हुकूमत में? सानिया साहिवाल के बच्चों को इंसाफ मिला आपके दौरे हुकूमत में? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। एंकर का होना चाहिए कि वो जब सवाल करे जवाब देना मुझे, जरूर ले। जब मैं देने लगती हूँ तो आप एक नया सवाल बीच में नहीं, इसका जवाब दे मुझे। सानिया साहिवाल के बच्चों को इंसाफ मिला आपके दौरे हुकूमत में? बात सुने, मैं जो बात कर रही हूँ मुझे वो तो कंप्लीट कर लेने दे। नहीं, आप इसका जवाब दे मुझे। आप कहती हैं कि हमारे दौर में ऐसा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। दौर के अंदर नवाज शरीफ को सर्विसेज, छोड़ दे नवाज शरीफ को। मैं एक आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, आम शहरी की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ को छोड़ दे, नवाज शरीफ को छोड़ दे। मैं आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है, जो लोग क्यों इमरान खान साहब ये कहते थे वही लोग ताकतवर थे। आप मेरी बात सुनेंगी, आप मेरी बात सुनेंगी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप हामिद मीर को ले लें, हामिद मीर को ऑफेयर करने से उस दिन मैंने उनको उनकी ट्वीट पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने मुझे कोट किया था, क्योंकि बीबीसी में बैठकर उन्होंने खुद बताया था कि ना पीटीआई इसके पीछे है, ना इमरान खान साहब इसी के पीछे है। असद तूर को मारने वाले कौन थे? यार एक सेकंड, मेरी बात जरा इनको कौन से लोग थे? तो आप लोग कब उनका
नाम लेते ना, आज जो आप हमें आकर। अच्छा जी, अब एक सेकंड इनको, अब मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आप लोग तब उनका नाम लेते, आप लेते थे तब उनका नाम? आप में इतनी जुर्रत थी? आप में इतनी इखलाकी जुर्रत थी? आप में कोई इखलाकी जुर्रत नहीं थी। आप नाम लेने से घबराते थे। वो काम पे टांगने की जो आप बात करते हैं ना, तब आपकी भी काम पे टांगती थी। मैं नाम लेता, मैं वहां पे मिनिस्टर लगा हुआ था, या प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ था, या प्रेसिडेंट लगा हुआ था, या मैं अवाम का वोट लेकर आया था। मैं तो एक आम जर्नलिस्ट था, और मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, मैंने लिए नाम उस दौर में। मैं वकील था सानिया साहिवाल के मासूम बच्चों का, जिनकी आंखों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया। आपका दौरे हुकूमत था। लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी नाउ। आप जैसे अपनी पार्टी का केस प्लीड कर रही है ना, आप उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। सुने मेरी बात, नुकसान नहीं पहुंचा रही। सानिया साहिवाल, सानिया, लिसन टू मी, लिसन टू मी। मुझे अपना मौकिफ पूरा देने दें, मुझे अपना मौकिफ पूरा देने दें। सानिया साहिवाल के बच्चों के सामने उनके वालिदैन को जब कत्ल किया था ना, मैं उनका वकील था आलिया साहिबा। मैं उनको ले के घूम रहा था, फिर रहा था, इंसाफ दे दो। बुजदार साहब से मिला जाके, शहबाज गिल साहब वहां पे थे, उनसे मिले जाके। उस जमाने में अगर आप लोगों ने सीटीडी के एक इंस्पेक्टर और चंद कॉर्पोरल्स को ट्राई किया होता इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज शायद इमरान खान साहब की दरखास्त पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती शायद। लेकिन जब आप लोगों पे जिम्मेदारी थी, आप लोग ऐसे हाथ उठाते थे। आज आप कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं, हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं। अब आप मुझे बात करने का मौका देंगे? ये सारा प्रोग्राम अगर आपने खुद करना होते तो फिर आप अगले बंदे को बुलाते क्यों? अगर इतने भाषण देने आपने तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने एक 30 सेकंड्स जो आएगा नहीं, जो आएगा उससे आपकी बात का जवाब 30 सेकंड्स रह गए। प्रॉब्लम ये है, मीडिया वो है। शेर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस तरह के इमेच्योर लोगों से पाकिस्तान तहरीक के बयानिए को नुकसान पहुंचता है, और ये जिस तरह से मेरे साथ पर्सनल हो रही हैं और कहती चली जा रही हैं, गलत कर रही हैं। और भाषण देना होता है, भाषण देना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है भाई। वजारतें आप इंजॉय करें, हर चीज आप इंजॉय करें, हूटर आपके लगे हो, काम आपके होते हो, ठीक है। और फिर मीडिया पे भी सारा टाइम आप ही को चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि घर जाके आराम से रजाई में सो जाते हैं। हमारा बोलना भी दुख जाता है। और अभी आप ऑपोजिशन में हैं, और अभी आप पे जुल्म हो रहा है बकौल आपके, तो कल को हुकूमत में आएंगे, व्हाट इज द गारंटी कि फिर वैसे नहीं होंगे जैसे 2018 से 2022 के अपने टेन्योर में थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।